सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लाए और जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी और आपने पूरी जिंदगी सर्फ की और आपने उसको मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म दिया, बार बार डराया, उस दीन हनीफ से, उस दीन मुकद्दस से जहालत की वजह से ये तमाम सब चीजें पैदा होती हैं। और इस जहालत के भी कई गोशे होते हैं। ये जहालत जो होती है इसके भी कई रीजन होते हैं, कई गोशे होते हैं। एक तो ये कि शरई तालीम से बेबहरा होते हैं वो लोग। दूसरे ये कि जो कोई शरई तालीम रखता है, थोड़ा बहुत कुरान और हदीस जानता है, तो शरीयत के जो मकासिद हैं, शरीयत के जो मकसद हैं, उन इबादतों के लागू करने से उन मकसदों की समझ और उन मकासिद की फहम उनको नहीं होती है, दूरी होती है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलन सजदा करने को अल्लाह का तकर्रुब करार दिया है। अब आदमी जो है दिन रात सबको, अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ छाड़ के सिर्फ अल्लाह के सजदे में रहेगा, तो ये गुलू है। ये क्या है? ये गुलू है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान की जितनी ताकत है अल्लाह ने उतनी ताकत के मुताबिक उसके ऊपर शरई अहकाम को वाजिब किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया पानी ठंडा है तो गर्म करके वजू बना दो। अल्लाह ताला ने फरमाया मरीज है तो वो तयम्मुम कर सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बारिश हो जाए, मौसम बर्दोबारा का हो, तो ऐ लोगों दो नमाजें इकट्ठा पढ़ लो। ये सहूलत अल्लाह और उसके रसूल ने दीन के ऊपर अमल करने के लिए हमें दी। आदमी कहे नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, सख्त बुखार है, वजू बना रहा है ठंडे पानी से, सख्त चीजें हैं, क्या कहते हैं जमा बैन सलातैन का हुक्म है, दोनों नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ा, नहीं हम जाएंगे इतने पानी में जा करके ये नमाजें पढ़ रहा है, ये गुलू है, ये ज्यादती है। शरई मकासिद क्या है कि अल्लाह की बंदगी और उसकी इबादत हो और सहूलत से, आराम से हो। समझ रहे हैं ना? आदमी उन मकसदों को न समझ पाए और बगैर सोचे समझे अपनी मनमानी करे और लोगों के ऊपर लाजिम करे कि यही असल शरीयत का मकसद है। इस तरह से आदमी गुमराह होता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने शरई हुदूद मुकर्रर किए हैं। हर आदमी के कुछ हुदूद हैं, अकीदे के कुछ हुदूद हैं, अमल के कुछ हुदूद हैं। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की फर्ज की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर में 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात फर्ज करा। ये हुदूद हैं। इन हुदूद से आदमी तजावुज कर जाए लाइल्मी और जहालत की वजह से, और वहां न ठहरे, जो वाजिब है वहां न ठहरे, बल्कि जो वाजिब नहीं है उसको अपने ऊपर जबरदस्ती वाजिब कर रहा है। हाँ, तो यही गुलू फी दीन है, दीन के अंदर गुलू करना है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत और इख्तियार का जिक्र कुरान करीम के अंदर फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीकत, अल्लाह की हकीकत को बयान फरमाया है। आदमी उन हुदूद के ऊपर न ठहरे, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उठा करके उलूहियत के अल्लाह के मकाम पर बिठाए, और जो सालिहीन हैं उन्हें अल्लाह के रसूल यानी नबी और रसूल के मकाम और मर्तबे में बिठाए। इस तरह से वो हुदूद जो शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, उन हुदूद से हट करके अपनी मनमानी जिसको जहां चाहता है रखता है, जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, ये इस्लाम के अंदर ये असबाब होते हैं। इस तरह से यानी जो हुदूद मुकर्रर हैं उन हुदूद से तजावुज आदमी कर जाता है, वहां नहीं ठहरता है, तो वो गुलू फी दीन हो जाता है। समझ रहे? तो एक सबब ये भी है। इसी तरह से एक सबब ये भी है कि शरई जो नसूस हैं, कुरान के आयात हैं, अहादीस जो हैं, इनको आदमी समझने से कासिर रहता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के लोगों खबरदार, अल्लाह के औलिया जो हैं ना उन्हें खौफ है, ना उन्हें कोई डर होगा क़यामत के दिन, ना वो गमगीन होंगे। लोगों ने क्या समझा हुआ है कि वली धड़क से ये आयत करीमा, इस आयत करीमा का जो मकसद है वो नहीं समझते। वो कहते हैं बस औलिया अल्लाह वही है जो मकबरों में सोए हैं, और जनाब आली बस अल्लाह तबारक तआला के वो अजीज बंदे हैं, जो चाहेंगे हम उनसे ले लेंगे, जैसे चाहेंगे उनसे हम करेंगे, जैसे भी, बगैर उस आयत करीमा के मकसद को समझे हुए, और जो है उन्हीं के दरों पर जाके पिल पड़ते हैं, उनके सजदे करते हैं, उनके पुकारते हैं, उनकी निदा करते हैं, उनसे इस्तिगासा करते हैं, उनसे मदद तलब करते हैं, उनसे रोजी मांगते हैं, उनसे औलाद मांगते हैं, उनके कब्रों के ऊपर चढ़ावे, नजरो नियाज, मुर्गे बकरे सब दबा करना शुरू किया। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने औलिया की तारीफ फरमाई है, और यह भी फरमाया कि अल्लाह के औलिया कौन है।
ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ خلاص، تو کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ہم میں سب میں وہ اللہ کے ولی موجود ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ اللہ کے دشمن ہیں؟ بھئی دو ہی کیٹگری ہے، یا تو اولیاء اللہ ہوں گے یا جو ہے عدو اللہ ہوں گے، اعداء اللہ ہوں گے۔ اولیاء اللہ ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، اور جو اللہ کے اعداء ہیں، دشمن ہیں، وہ ظاہر ہے یہ تمام سب چیزیں نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ لیکن لوگ ان نصوص کو، ان آیات کو نہ سمجھ کر کے اپنی منمانی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ جہالت کی وجہ سے تو اس طرح سے جو ہے غلو فی الدین ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ گمراہیت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے تعظیم و توقیر بتلائی، لیکن لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا کہ نبی کی تعظیم یہی ہے، نبی کی تعظیم یہی ہے کہ اور نبی کی عزت اور مقام میں اور ان کی تعریف اور مدح یہی ہے کہ انہیں اللہ کے مقام اور مرتبے پہ بٹھا دیا جائے۔ تو ایک طرف انہوں نے ان کی تعظیم میں انہیں اللہ کے مقام اور مرتبے پہ بٹھایا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ تھا ان کو گرا دیا۔ تو اس طرح سے ترازو کا پلڑا جو ہے کیا ہوا ترازو کا بیلنس اس کا ڈھیلا ہو گیا، برابر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو ان مقام و مرتبہ میں رکھو، نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو ان مقام مرتبہ میں رکھو، تب اس طرح سے معاملہ صحیح ہوتا ہے، اس طرح سے اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو اٹھا کے تعظیم اور محبت میں اللہ کے مقام اور مرتبے میں بٹھا دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فارغ کر دینا، یہ سراسر کفر ہے، یہ سراسر شرک ہے اسلام کے اندر۔ ایک تو یہ سبب ہے دین کے ساتھ جہالت، دین کے اندر جہالت کرنے کی وجہ سے آدمی غلو کے اندر جو ہے ملوث ہوتا ہے، اور دوسرا سبب ہے اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا۔ چنانچہ اور وہ کیا ہے کہ دل کے اندر کھوٹ ہو، دل کے اندر انحراف ہو، دل کے اندر شیطانیت ہو، تو حق باتوں کو چھوڑ کر باطل باتوں کے پیچھے لگنا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نفس پرستوں کی باتیں بیان کرتے ہوئے، ان کی حالتیں بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ ظالم بغیر علم کے اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، بغیر علم کے، ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن بغیر علم کے یہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے خود اللہ گمراہ کیا؟ یہ بغیر جو ہے اپنی مرضی کے جو چاہ رہے کرے، اللہ نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار اور حامی نہیں ہوگا۔ سورہ روم آیت نمبر 29۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نفس پرستی، خواہشات نفس، یہ بھی غلو کے اندر واقع ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اسے بڑا حسین، بڑا خوبصورت وہ عمل لگتا ہے، بڑا اچھا عمل ہے، بھئی یہ عمل بڑا اچھا ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، قرآن ہے، یہ تو اپنی مرضی۔ اب اس کو نہیں پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس سلسلے میں فرمان کیا ہے، اس عبادت میں کیا حکم ہے، کیا انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ تو اب اسے وہ چیز اچھی لگی تو اس نے اس کو دین سمجھ لیا، اور جناب علی اسلام کا ایک جز سمجھ کر کے لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا کہ میاں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ اللہ 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 کے نعرے ہی لگاؤ، اچھی چیز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس میں کیا حضر ہوئے، تو اس کو رائج کرو، لوگوں کے اندر پھیلاؤ۔ تو اس طرح سے شریعت کے اوپر اپنی نفس کو وہ غالب کر کے جو ہے غلو کے اندر شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق جو نئے نئے عمل گڑھتے ہیں وہ دلیل لیتے ہیں، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتا فی الاسلام، جو اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، سنتا حسنتا، اچھا طریقہ جو ہے ایجاد کرے، وہ جو ہے وہ اس کو بھی ثواب ملے گا اس طریقے پر، اور اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بھی جو لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس کے عمل کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی ہے روایت موجود ہے۔
لیکن اس کا غلط مفہوم اور غلط معنی مراد لیتے ہیں. یہی ہے کہ شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک خاص موقع کی ایک حدیث ہے یہ. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن حسنتن, جس نے کوئی بہترین بہترین سنت لوگوں کے اندر رائج کی. سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک طریقہ بنایا اور لوگوں کے اندر سوچا کہ اس کو رائج کریں, بڑا اچھا طریقہ, ہماری نظر میں وہ اچھا لگتا ہے, لیکن وہ طریقہ اچھا ہے یا برا, اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے, اس کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. ہمارے ایک برادر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اسی میں ایک بریلوی نے الجھا دیا, وہ بیچارے منہ لٹکا کے چلے آئے. ظاہر ہے انہوں نے کہا جواب ہمیں اس حدیث کا جواب نہیں معلوم تھا. اس نے کہا جی نیا طریقہ, جو اچھا طریقہ ایجاد کرے اسلام میں جائز ہے, تو اس طرح سے بدعت نہیں ہے, یہ سنت, بدعت نہیں ہے بلکہ سنت. سنو, اسلام نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا طریقہ جو رائج کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے کو ہم نے رائج کیا ہے وہ طریقہ اچھا ہے یا برا, ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا اللہ کے نبی نے بتلایا؟ کیا ہمارے پاس کوئی وحی آئی؟ کیا ہم نے کیسے جانا کہ وہ طریقہ اچھا ہے؟ پھر ہم دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہم نے ایجاد کیا ہے یہ بہترین طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس اس کی کیا کسوٹی ہے, کیا معیار ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب ان نادانوں نے سمجھا نہیں, اور اپنی منمانی, اپنی نفسانی خواہشات پر اس حدیث کی تعویلات کر کے نئی بدعتیں, تیجہ بھی جائز, 12ویں بھی جائز, 11ویں بھی جائز, قبروں پہ مردہ بھی جائز, چادر چڑھانا بھی جائز, میلہ بھی ٹھیلا بھی جائز, قوالی بھی جائز, بھنگڑے بھی جائز, چمٹے بھی جائز, اور حقہ ہو کے نعرے لگانا بھی جائز. سب کچھ انہوں نے اس حدیث کے دروازے سے داخل کرنا شروع کیا. اس ظالموں سے پوچھے کوئی کہ نادان تو نے کیسے سمجھا کہ یہ طریقہ اسلام کا اچھا ہے؟ قیام تعظیمی کر رہے ہیں, یا نبی سلام علیہ کا طریقہ اچھا ہے, اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, قرآن خوانی بھی جائز, مردوں کے قبروں کے اذان دینا بھی جائز, سب کچھ کر رہے ہیں یہی حدیث کی آڑ لے کر کے. ان سے پوچھے تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ اچھا ہے؟ طریقہ تو وہی اچھا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو جو کہہ رہا ہے یہ طریقہ ہم نے بنایا ہے, تجھے کیسے معلوم ہوا یہ اچھا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو نہیں نا ڈھیلے پڑو گے, ہاں سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس راستے سے بھی غلو داخل ہوتا ہے, اور اسی راستے سے صوفیوں نے ایسے ایجادات کے مجاہدے کرو, خلوت نشینی, گوشہ نشینی اختیار کرو, صحراؤں میں جاؤ, اتنی موٹی تسبیحاں افریقہ کے اندر, اتنی موٹی تسبیحاں مدینے میں میں نے دیکھی, ایسے گھسیٹ رہے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی موٹی جیسے بیل نہیں ہوتے, بالکل ایسے بڑے تسبیحاں لے کے تھیلوں میں چلتے ہیں. اور یہ طریقہ ہے, یہ طریقت کا طریقہ ہے, یہ فلانا طریقہ ہے, یہ فلانا طریقہ ہے, یہ سہروردیہ طریقہ ہے, یہ غوثیہ طریقہ ہے, یہ 72 طریقے انہوں نے ایجاد کیے صوفیوں نے. ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ ایجاد. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو سنت امت کے اندر مردہ ہو چکی ہے, امت ناآشنا ہو چکی ہے, ان سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب اسے یہ ملے گا کہ اس نے زندہ کیا ہے تو اس کو ثواب ملے گا, اور جو ان سنتوں کے اوپر عمل کرے گا اس کا بھی ثواب انشاءاللہ تعالی قیامت تک اسے ملتا رہے گا. یہ ہے اس کا مفہوم اور یہ ہے اس کا معنی. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ ہے اس حدیث کا مطلب. تو یہ نفسانی خواہشات عمل کرتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے گمراہ ہوئے. ایثار ثواب, قرآن خوانی, تیجے, 40ویں, سوئم, دوئم, انگڑے بھنگڑے, مزاروں چادریں اور پھول اور پتیاں, اگربتیاں, چراغ اور میلے اور ٹھیلے, جو کچھ بھی یہ تمام سب انہی راستوں سے آئی ہیں. اور تیسرا سبب غلو کے اندر داخل ہونے کا یہ ہے کہ علم گلم جھوٹی حدیثوں کے اوپر ان کے اعتماد اور ان کے مذہبوں کی بنیاد ہوتی ہے. جھوٹی حدیثیں, غلط حدیثیں, فاسد حدیثیں. اور میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو سعودیہ میں آ کے ہمیں معلوم ہوا کہ حدیثیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, سب صحیح ہے,
آپ کی معلومات کے لیے مسلمانوں یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ زندیقوں کی اور ان خبیث سبائی گروپ کے رافضی شیعوں کی جو ان کی ناجائز اولاد ہیں، یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز اولاد ہیں ان یہودیوں کی، ہے ناجائز کہنا تو بہرحال شبہ کی بات ہو جائے گی، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں سبائیوں کی یہ رافضی شیعہ جائز اولاد ہیں، اور انہوں نے وہ حدیثیں گڑھی ہیں، وہ حدیثیں گڑھی ہیں نطفہ نا تحقیق نے کہ اللہ کی پناہ انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک راوی، ایک محدث پکڑا گیا ہارون رشید کے زمانے میں، حضرت امیر المومنین ہارون رشید نے پتا لگا کہ یہ جو ہے خبیث یہ حدیثوں کو گھڑتا ہے، اس کو خونی چمڑا بچھایا گیا اور قتل کا حکم دیا گیا۔ پوچھا گیا کتنی حدیثیں گڑھی ہیں؟ اس زندیق نے 10,000 حدیثیں گڑھی تھی۔ کتنی حدیثیں؟ 10,000 حدیثیں گڑھ کر کے کہا تھا کہ ہم نے اس کو صحیح حدیثوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے، تم کیسے پہچانو گے؟ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہیں کون بتائے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے؟ تو امیر المومنین حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے درمیان جب تک ابو معاویہ الضریر اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدثین موجود رہیں گے، مردود جس طرح سے گیہوں کے اندر سے کنکروں کو چھلنی سے الگ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ الضریر جیسے محدثین تیرے ان باطل اور جھوٹی حدیثوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیں گے۔ مسلمانوں، ان محدثین کی خدمات اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، جن کی بدولت آج ہم حق اور باطل کی تمیز کرتے ہیں۔ ان صوفیوں نے سازش رچی تھی کہ محدثوں کی، علماء کی توہین کی جائے، ان کے بارے میں یہ اڑایا جائے کہ ہم نبی سے ڈائریکٹلی طور پر علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ہمارا علم یہ ہے، ہماری طاقت پرواز یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے ڈائریکٹ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور یہ مرے ہوئے لوگوں کی سندیں لے کے چلتے ہیں، ان سے فلانے، ان سے فلانے، ان سے فلانے، ان سے فلانے۔ ہمارے پاس مردوں کی سند نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے اور اس کے رسول سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے محدثین کی ان خبیثوں نے جو ہے توہین کی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے صوفیوں نے اور ان شیعوں نے، رافضیوں نے اسلام کے چہرے کو دھندلا کیا اور داغدار بنایا، اور ہزاروں لاکھوں حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے اسلام کے اندر انہوں نے ملائیں۔ تو واہیات اور گڑھی گڑھی روایتیں ان کے درمیان پھیلیں، اور اس طرح سے ان کے درمیان غلو آیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے نبوت اور رسالت کے مقام سے ہٹا کے الوہیت کے مرتبے میں رکھا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے۔ اور یہ دعویٰ کس نے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا اس کا دعویٰ کرنے والا رافضی اور شیعہ تھا۔ وہی رافضی اور شیعہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے مقام پر بٹھایا۔ وہی رافضی اور شیعہ تھے جنہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا لوگوں کے درمیان کہ اللہ کے نبی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد میں جو دور آیا صوفیوں کا، انہی سے صوفیہ نکلے، اور انہوں نے کیا، اور یہ صوفی انہوں نے خرقے پہنے، لبادے پہنے، اسلام کا نام لیا، لیکن بباطن یہ کافر تھے، بباطن یہ زندیق تھے، بباطن یہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے، اور اس کی دلیلیں ان کی میں ابھی بتاؤں گا ان کی کتابوں کے حوالوں سے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے مقام کو گھٹایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کہاں کہاں کن کن مقامات پر پہنچایا انہوں نے۔ اور اچھا، اسی طرح سے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں غلو کے اسباب تھے کہ ان اسباب اور ریزن کی وجہ سے غلو امت کے اندر داخل ہوا۔ آئیے کچھ نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے رسولوں کے بارے میں غلو کیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کس طرح سے عزیر علیہ السلام جو ایک نبی تھے وہ غلو کے اندر ان کے شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آپ کو شاید یہ روایت اور تاریخ معلوم ہو کہ بخت نصر جب وہ جا کر کے اس نے کیا کہتے ہیں ان کو بنی اسرائیل کو قتل کیا، بیت المقدس فلسطین کے اندر جا کے اس نے اس کو ڈھایا، اور جتنے بھی توریت کے پڑھنے والے لوگ تھے یہودی، ان سب کو بخت نصر نے ملیا میٹ کیا، ان کو ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کو چھوڑ دیا، انہیں بھی چھوڑ دیا، اور جو کچھ یہودی باقی بچے وہ چھوڑ کر کے بابل کی طرف اور دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ 100 برس تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کی، 100 برس تک۔
چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ اٹھائیے، اس کے اندر وہ تاریخ ملتی ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک گاؤں سے گزرے تو وہ گاؤں اور بستیاں پوری ویران تھیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ کیا، ان کا پاس جو گدھا تھا جس کے اوپر ان کی سواری تھی، اس سواری کو بھی مارا، اور اس کے بعد 100 برس تک وہ مرے رہے، پھر اس کے بعد میں ان کا کھانا ہونا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ پہلا یہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 برس کے بعد ان کی بعثت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ بنی اسرائیل کے اندر انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاؤ، تو جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے ان کے پاس اور کہنے لگے انا عزیر، میں عزیر ہوں، تو یہودیوں نے کہا عزیر تو بابل میں مار پیٹ گئے تھے، ختم کر دیے گئے تھے، تم کہاں سے پیدا ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں میں عزیر ہوں، اللہ نے تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے نبی بنا کر کے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک توریت کے سارے پڑھنے والے ہم میں قتل کر دیے گئے، بخت نصر بادشاہ نے سب کو ختم کر دیا، ہمیں توریت بتاؤ تو ہم سمجھ جائیں گے تم عزیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت کا علم عطا فرمایا اور انہوں نے توریت پھر سے املا کرایا۔ تو جب یہ چیز ان یہودیوں نے دیکھی تو کہنے لگے یہ تو سب ختم ہو چکا تھا، اب یہ نئے سرے سے املا کرا رہا ہے ایک ایک لفظ کا، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے وہ ذلت اور گمراہی کے اندر ملوث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے برس کی بیماریوں کو دور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے۔ ان کرسچنوں نے دیکھا، نصرانیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک جماعت نے کہا یہ اللہ ہے، ایک جماعت نے کہا نہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے یہ گمراہ ہوئے۔ تو دیکھیں رسولوں کے شان میں غلو کر کے یہ کس طرح سے گمراہ ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہی چیز قرآن کریم کے اندر فرمائی کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے نبی ان اہل کتاب سے کہو کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وہ جس طرح آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا اسی طرح عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری ان کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے تو باپ اللہ ہی ہوگا۔ اس طرح سے وہ گمراہ ہوئے۔ تو اس طرح سے رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قاتلہم اللہ ان یؤفکون، اللہ انہیں قتل کرے، انہیں ہلاک اور برباد کرے۔ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نصرانیوں کے عقیدوں کو اور ان کے ایمان کو اور اس کو قرآن کریم کے اندر واضح فرمایا، بتلایا۔ اسی طرح عزیر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اس طرح سے نصارہ اور یہ تمام سب گمراہ ہوئے۔ اب آئیے شیعہ، اس کے بعد جو امت محمدیہ کے اندر جو گمراہی داخل ہوئی، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے شیعوں نے حدیثیں گڑھی اور علی کو الوہیت کے مقام پر رکھا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے عقیدے گڑھے۔ تو اب اس کے بعد صوفیوں کا درجہ آیا، تو اس کے اندر سب سے پہلا منصور حسین بن منصور الحلاج، جس کو صوفیوں کا بہت بڑا مرشد کہا جاتا ہے، منصور حلاج۔ یہ میں اس کی ہسٹری میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی اور موقع پر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو علماء بغداد نے قتل کا حکم دیا تھا، اور اس کے ایسے فاسد بیانات تھے کہ اللہ کی پناہ۔ اس خبیث نے عقیدہ گڑھا، اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یہ اپنے مذہب اور دھرم کی، تو اللہ کی پناہ انہیں اللہ کیا وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی تھے۔ اور ہم نے مولانا ایک ہیں لکھنؤ کے مولانا منظور نعمانی انتقال کر گئے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، کچھ مہینے ہوئے 2-3۔ ان کی ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، تصوف کیا ہے، اس کے اندر ابو الحسن ندوی، منظور نعمانی اور ایک اور کوئی مولوی ہے، اس کی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ منصور حلاج جو تھے یہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے تھے، اگر علماء ان کی حقیقت کو سمجھتے تو اور اس طریقت کے راستے سے، صوفیت کے راستے سے اگر کچھ واقف ہوتے تو ہرگز